मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इमरान ने कहा, सिर्फ बुज़दिल आदमी ही निहत्ते आदमी पर गोली चलाते हैं। तुम देख रहे हो कि मेरे पास कोई पिस्तौल बंदूक नहीं है। डाकू ने राइफल मेज पर रख दी और इमरान को जोरदार गोंसा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि इमरान ने नीचे से डाकू के पेट पर इतने जोर से लात मारी कि वो दोहरा हो गया। इमरान ने ऊपर से उसकी गर्दन पर हाथ मारा। ये एक कमांडो का फौलादी हाथ था। डाकू मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा और वहीं पड़ा पड़ा कराहने लगा। ग्रीटा काउंटर के पीछे सहमी हुई खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। दूसरे डाकू ने इमरान पर गोलियां चलानी चाही तो सरदार ने इन्हें रोक दिया और गरज कर कहा, खबरदार कोई फायर ना करे। फिर उसने कुर्सी पर बैठे बैठे इमरान से कहा, बड़े बहादुर मर्द हो, कहाँ के रहने वाले हो? इमरान ने कहा, बम्बई से यहाँ सैर करने आया हूँ। बम्बई में क्या करते हो? सरदार ने दूसरा सवाल किया। इमरान ने कहा, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तुम्हारी तरह लोगों की कमाई लूट कर हराम नहीं खाता। सरदार का हाथ बेअख्तियार स्टेन गन पर चला गया। दूसरे डाकू ने राइफलें इमरान की गर्दन के साथ लगा दी। एक डाकू ने चीख कर कहा, सरदार हमें क्यों रोक रहे हो? इस आदमी ने तुम्हारी बेइज्जती की है। सरदार ने हाथ बुलंद कर दिया। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, अरे नहीं रे नहीं, क्यों नाहक गुस्से होते हो? अरे ये बहादुर आदमी है। इतने में बाहर राइफलों के फायर के 3-4 धमाके हुए और एक डाकू घबराया हुआ अंदर आकर बोला, सरदार पुलिस ने हमें घेरे में ले लिया है। सारे डाकू बार रूम की ऊपर वाली गैलरी में जाकर छुप गए। सरदार को ऊपर गैलरी में जाने का मौका न मिल सका क्योंकि पुलिस की सिपाहियों की आवाजें बार रूम के दरवाजे के करीब आ गई थी। डाकुओं के सरदार दौड़कर दीवार पर गिरे हुए भारी पर्दे के पीछे छुप गया। पुलिस अंदर आ गई। 6-7 मुसल्लह सिपाही थे। एक दरमियाने कद का पुलिस इंस्पेक्टर पिस्तौल हाथ में लिए आगे आगे था। इमरान काउंटर पर ग्रीटा के करीब आकर खड़ा हो गया। उस वक्त काउंटर के सारे लड़के फरार हो चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने इमरान से पूछा, तुम यहाँ काम करते हो? जी हाँ, इमरान ने कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, यहाँ डाकू आए थे, वो कहाँ गए हैं? इमरान ने ग्रीटा को आंखों से इशारा किया कि तुम खामोश रहना। इमरान ने कहा, डाकू आए थे, काउंटर का सारा कैश लेकर इसी दरवाजे से बाहर भाग गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से कहा, वो रंगापात बाउनी की तरफ गए होंगे, इन्हें जंगल में घुसने से पहले पकड़ना है, जल्दी चलो हरामखोरो। और पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस की सारी गार्ड को लेकर बार रूम के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। पुलिस के जाने के बाद बार रूम में सन्नाटा सा छा गया। एक एक करके सारे डाकू गैलरी से उतर कर नीचे आ गए। डाकुओं का सरदार भी पर्दे से पीछे निकलकर इमरान के पास आकर खड़ा हो गया। सब डाकू हैरतज़दा होकर इमरान को तक रहे थे कि अभी तो ये आदमी इनके साथ मरने मारने पर उतरा हुआ था और अब इसने इन्हें पुलिस से बचा लिया है। डाकुओं का सरदार तहसीन आमेज नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था। ग्रीटा भी हैरान थी कि इमरान ने ऐसा क्यों किया। सरदार ने आगे बढ़कर इमरान के कंधे पर हाथ मारा और बोला, अरे तूने मुझे खरीद लिया है। मेरा नाम तूर खान है। मैं सतपड़ा के इलाके का सबसे बड़ा डाकू हूँ। कभी कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं चिंपादत के जंगलों में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने अपनी जुमुर्द की अंगूठी उतार कर इमरान को दी और कहा, ये ले, इसे अपने पास रख ले, ये तूर खान की दोस्ती की निशानी है। फिर उसने डाकुओं से कहा, इस तरफ से निकल चलो। सारे डाकू चश्मे जदन में बार रूम से गायब हो गए। बार रूम एक बार फिर खाली हो गया। ग्रीटा ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने इमरान से पूछा, तुमने डाकुओं को पकड़वाया क्यों नहीं? इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पता नहीं क्यों, मुझे डाकू लोग शुरू ही से बड़े अच्छे लगते हैं, बस इसीलिए मैंने इन्हें नहीं पकड़वाया। इतने में बार रूम के स्टाफ के दूसरे लोग भी जो चूहों की तरह इधर उधर दुबक गए थे बाहर निकल आए। जब उन्हें पता चला कि डाकू चले गए हैं और पुलिस भी उनके पीछे गई है तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। ग्रीटा ने इमरान से कहा, तुम डाक बंगले की लॉबी में जाकर बैठो। इसी दौरान डाक बंगले के होटल का दूसरा स्टाफ और गार्ड भी घबराए हुए से रूम में आ गए और पूछने लगे कि डाकुओं ने किसी का खून तो नहीं किया। ग्रीटा ने कहा, सिर्फ कैश ले गए हैं। इमरान इस दौरान बार रूम से बाहर निकल गया था। बाहर एक जानब छोटी सी लॉबी थी जहां कुछ आराम कुर्सियां और मेजें लगी थी। सामने एक काउंटर था जहां सिर्फ एक बूढ़ा शख्स होटल के स्टाफ की वर्दी पहने किसी को फोन पर कह रहा था, डाकू फरार हो गए हैं, पुलिस इनका पीछा कर रही है। नहीं नहीं, किसी का खून नहीं हुआ। जी हाँ। ऊपर से कुछ स्याह किस्म के लोग भी नीचे आ गए और मालूम कर रहे थे कि ये फायरिंग की आवाजें कैसी थी। इमरान लॉबी के कोने में एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। डाकुओं के सरदार तूर खान की दी हुई जुमुर्द की अंगूठी उसने जेब से निकाली और उसे गौर से देखने लगा। उसे कीमती पत्थरों की बिल्कुल पहचान नहीं थी। सिर्फ उसे मालूम था कि सब्ज रंग के पत्थर को जुमुर्द कहते हैं। उसने अंगूठी दोबारा अपनी जेब में रख ली। डाक बंगले का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया था। लोग आने जाने लगे थे।
بار روم کی طرف بھی بیئر وغیرہ سے دل بہلانے والے شوقین جانے لگے تھے۔ لابی میں بھی کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ کمانڈر عمران ویسے اپنے طور پر کچھ حیران بھی تھا کہ عین وقت پر اس نے ڈاکوؤں کو کیوں بچا لیا، لیکن وہ خوش بھی تھا۔ اسے ڈاکو لوگ شروع ہی سے اچھے لگتے تھے۔ چوری تو گھٹیا کام ہوتا ہے۔ ڈاکو چوروں کے مقابلے میں بہادر اور مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ غریبوں کو نہیں لوٹتے پھرتے، یہ صرف دولت مند لوگوں کے ہاں ڈاکے ڈالتے ہیں اور فائرنگ کرتے کرتے آتے ہیں اور فائرنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ڈاکوؤں کا سردار طور خان اچھا آدمی لگا تھا۔ اگر وہ ہلکے کردار کا آدمی ہوتا تو جس طرح عمران نے اس کے ساتھی کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا تو وہ عمران کو نہتہ ہونے کے باوجود گولی مار دیتا۔ اس نے بہادری کا ثبوت دیا اور ایسا نہیں کیا، بلکہ عمران کی بہادری کو پسند کیا۔ پولیس کے آنے پر ڈاکو جب گیلری میں جا کر چھپ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پوزیشنیں سنبھال لی تھیں، اور اگر پولیس انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی تو وہاں میدان جنگ کا منظر برپا ہو جاتا، مگر عمران نے انہیں خون خرابہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ جب عمران کو لابی میں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے چائے منگوا لی اور چائے پیتے ہوئے گریٹا کا انتظار کرنے لگا۔ آخر گریٹا آ گئی۔ آتے ہی بولی، آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ تم ایسا کرو، ڈاک بنگلے سے باہر نکل کر شہر کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس پر چلتے جانا۔ شہر سے پہلے اس سڑک پر سے ایک پگڈنڈی نکل کر ناریل کے درختوں کی طرف جاتی ہے۔ ان درختوں کے پیچھے تمہیں کچھ مکان نظر آئیں گے، وہاں ہمارا مکان ہے، اس کا نمبر 105 ہے۔ اس کے برآمدے میں بانس کی آرام کرسیاں پڑی ہیں۔ میں اپنی ممی کے ساتھ اسی مکان میں رہتی ہوں۔ مجھے اپنا نام بتا دو، میں ممی کو فون کر دیتی ہوں۔ تم انہیں اپنا نام بتانا، وہ تمہیں ریسیو کر لیں گی۔ عمران نے گریٹا کو اپنا نام عمران ہی بتایا۔ گریٹا نے ایک چٹ پر اپنا نام لکھ کر چٹ عمران کے حوالے کی اور کہا، یہ چٹ میری ممی کو دے دینا، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ اوکے، عمران نے کہا۔ اس نے چٹ جیب میں رکھ لی۔ گریٹا بار روم کی طرف واپس چلی گئی۔ عمران ڈاک بنگلے سے نکل کر شہر کی طرف جاتی سڑک پر چل پڑا۔ کافی آگے جا کر سڑک کی دائیں جانب ایک پگڈنڈی نکلتی تھی۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، وہاں کوئی روشنی وغیرہ نہیں تھی، لیکن پگڈنڈی صاف نظر آ رہی تھی، اور دور کچھ فاصلے پر ناریل کے درختوں کے پیچھے کچھ مکانوں کی روشنیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران پگڈنڈی پر چل پڑا۔ ناریل کے درختوں کے کافی جھنڈ تھے۔ وہ مکانوں کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ ڈلوان چھتوں والے لکڑی کے کیبن نما مکان تھے۔ ہر مکان کے آگے برآمدہ تھا، سیڑھیاں اوپر برآمدے کو جاتی تھیں۔ مکان کے باہر روشنی ہو رہی تھی۔ گریٹا نے اپنے گھر کا نمبر 105 بتایا تھا۔ کسی مکان کے اندر سے فلمی گانے کی آواز آ رہی تھی۔ عمران ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے ذرا آگے ہو کر برآمدے کے ستون کے ساتھ لگی ہوئی نیم پلیٹ پر نمبر پڑھا۔ روشنی میں اس نے دیکھا 104 تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ 105 نمبر کا مکان آگے تھا۔ دوسرا مکان چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے مکان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برآمدے میں بھی روشنی تھی اور اندر ایک کمروں میں بھی روشنی ہو رہی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر مکان کا نمبر پڑھا۔ یہ 105 نمبر ہی تھا، یہی گریٹا کا مکان تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن دبایا، اسے گھنٹی کی دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوسری دفعہ گھنٹی بجانے پر ایک بوڑھی ملازمہ نے باہر آ کر پوچھا، کون ہے؟ اتنے میں بھاری بدن کی ایک اور ادھیڑ عمر عورت باہر آ گئی۔ اس نے انگریزی گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا، عمران میرا نام ہے، اور عمران نے جیب سے گریٹا کی چٹ نکال کر اس خاتون کو دے دی۔ اس نے چٹ کو روشنی میں پڑھا اور ملازمہ سے کہا، چلو تم جا کر چائے تیار کرو، اور عمران سے کہا، اندر آ جاؤ سنی۔ سنی سے مراد یعنی بیٹا۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے مکان میں داخل ہو گیا۔ سادہ سا درمیانے طبقے کے عیسائی گھرانے کا مکان تھا۔ ڈرائنگ روم بڑے سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ سادہ سا فرنیچر تھا۔ دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں لگی تھیں۔ گریٹا کی ممی عمران کو دوسرے کونے والے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، لوہے کے پلنگ پر گدیلے کے اوپر چادر بچھی تھی، اوپر مچھردانی لگی تھی، پنکھا چل رہا تھا۔ پلنگ کے پاس 2 کرسیاں رکھی تھیں، جس کے درمیان ایک چھوٹی سی بانس کی تپائی پر ایشٹرے پڑا تھا۔ باہر درختوں کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر باریک جالی دار پردہ گرا ہوا تھا۔ گریٹا کی ممی نے کہا، باتھ روم کمرے کے ساتھ ہی ہے، تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجوا دیتی ہوں۔ گریٹا نے مجھے فون کر دیا تھا، وہ بھی آج جلدی آ جائے گی۔ تم کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ ہم نے تو مچھلی بنائی ہے۔ عمران نے کہا، میڈم مجھے بھی مچھلی پسند ہے، یہی ٹھیک رہے گی۔ گریٹا کی ممی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ چائے میز پر رکھ کر چلی گئی۔ عمران ہلکا ہلکا گھونٹ بھر کر چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد گریٹا بھی آ گئی۔ وہ مکان میں داخل ہونے کے بعد اپنی ممی کو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز عمران کو سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، بس یہ ہمارا چھوٹا سا مکان ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈاک بنگلے میں رات بسر کرو۔ تمہیں بھوک ضرور لگی ہوگی، مجھے بھی بھوک لگی ہے، بس تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ کھانا انہوں نے ایک ڈائننگ میز پر بیٹھ کر کھایا۔ گریٹا کی ممی نے بڑی مزیدار مچھلی تیار کی تھی، ساتھ سفید چاول اور سلاد وغیرہ تھا، ایک سویٹ ڈش بھی تھی۔ کھانے کے بعد گریٹا عمران کے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، ایک ٹرین منہ اندھیرے گنج باسودا سے بمبئی کو جاتی ہے،
دوسری ٹرین دن کے 11 بجے چلتی ہے. یہ دوسری ٹرین پیسنجر ہے. تمہیں جو ٹرین مناسب لگے اس پر چلے جانا. ستار سیٹھ کو میری طرف سے سلام کہنا. میں نے خط پڑھ لیا ہے. اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی. عمران نے کہا میں اس بارے میں کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتا. باقی میں منہ اندھیرے والی ٹرین ہی پکڑوں گا. اس کا ٹائم کیا ہے؟ گریٹا نے کہا وہ صبح 4 بجے یہاں پہنچتی ہے اور صرف 5-7 منٹ کے لیے ہی ٹھہرتی ہے. عمران نے کہا میں صبح 3:30 بجے یہاں سے نکل جاؤں گا. کیا راستے میں مجھے کوئی سواری مل جائے گی؟ گریٹا نے کہا یہاں سے گنج باسودا کا اسٹیشن زیادہ دور نہیں ہے مگر تمہیں چوک میں سے کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جائے گی. صبح صبح ڈاک بنگلے کی طرف بھی آٹو رکشا اور ٹیکسیاں وغیرہ آ جاتی ہیں کہ کسی مسافر نے صبح کی گاڑی نہ پکڑنی ہو. میں تمہیں صبح رخصت نہ کر سکوں گی. تم جاتی دفعہ ملازموں کو بتا دینا وہ دروازے کے پاس ہی سوتی ہے. رات کو عمران ٹھیک طرح سے نہ سو سکا اس خیال سے کہ اس نے صبح صبح اٹھنا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی جب اس کی گھڑی نے رات کے 3:15 بجائے وہ کمرے سے نکل کر مکان کے دروازے کے پاس آیا. وہاں ایک چارپائی پر بوڑھی ملازمہ سو رہی تھی. اس نے ملازمہ کو جگا کر کہا بی بی میں جا رہا ہوں مکان کا دروازہ بند کر لینا. اور عمران گریٹا کے مکان سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا. چوک میں اسے ٹیکسی مل گئی جس نے اسے اسٹیشن پہنچا دیا. ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. آسمان پر اجالا نمودار ہو رہا تھا. اسٹیشن پر مسافروں کا کافی رش تھا. رش کو دیکھ کر عمران کو اطمینان ہوا. وہ مسافروں میں گھس کر ایک طرف بیٹھ گیا. گاڑی آئی تو دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی سوار ہو گیا. ٹکٹ اس نے جاتے ہی لے لیا تھا. ٹرین دیکھتے دیکھتے اسٹیشن اور گنج باسودا کے شہر سے نکل گئی. بڑی تیز رفتار ٹرین تھی. اس نے دوسرے دن رات کے 9 بجے کے قریب بمبئی پہنچا دیا. اسٹیشن سے عمران نے ستار سیٹھ کو فون کیا. اس نے مختصر الفاظ میں کہا ریسٹ ہاؤس پہنچ جاؤ. عمران آٹو رکشا لے کر ستار سیٹھ کے ریسٹ ہاؤس میں آ گیا. یہاں اس کے کچھ کپڑے ایک الماری میں پڑے تھے. عمران نے آتے ہی غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے. اتنے میں ستار سیٹھ کا فون آ گیا. انہوں نے کہا میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. عمران نے پوچھا جبران کہاں ہے؟ یہاں ریسٹ ہاؤس میں تو نہیں ہے. ستار سیٹھ نے کہا میں آ کر بتاتا ہوں اور انہوں نے فون بند کر دیا. عمران کو جبران کے بارے میں کچھ تشویش ہوئی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا. 10-15 منٹ کے بعد ستار سیٹھ بھی آ گیا. اس نے آتے ہی پوچھا میرا لفافہ گریٹا کو پہنچا دیا تھا؟ بالکل پہنچا دیا تھا. گریٹا نے آپ کو سلام کہا تھا. میں رات اس کے مکان پر ہی رہا ہوں. صبح کی ٹرین پکڑ کر بمبئی پہنچا ہوں. ستار سیٹھ بولے اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے. یہ بتائیے کہ جبران کہاں چلا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا. ستار سیٹھ کہنے لگا بات یہ ہے کہ کارگل پر لڑائی تیز ہو گئی ہے. وہاں سے مجھے پیغام ملا تھا کہ عمران اور جبران کو فوری طور پر یہاں بھیج دیا جائے. میں نے جبران کو تو روانہ کر دیا ہے. وہ آج صبح ہی گیا ہے. اب ایسا کرو کہ تم بھی صبح روانہ ہو جاؤ. عمران نے کہا جبران کو اکیلا نہیں جانا چاہیے تھا. اسے میرا انتظار کر لینا چاہیے تھا. ستار سیٹھ نے کہا کارگل میں جنگ کی شدت کا سن کر جبران سے نہیں رہا گیا. کہنے لگا عمران بعد میں آ جائے گا. مجھے ابھی جانا ہوگا. میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ عمران کہنے لگا چلو ٹھیک ہے. خدا کرے وہ خیریت کے ساتھ سری نگر پہنچ جائے. عمران نے ستار سیٹھ کو یہ بالکل نہ بتایا کہ گریٹا کے ڈاک بنگلے میں اس کی ملاقات ست پڑا کے مشہور ڈاکو تور خان سے بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی. اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. رات ستار سیٹھ کے ریسٹ ہاؤس میں بسر کرنے کے بعد اگلے روز صبح عمران سری نگر کی طرف روانہ ہو گیا. اس کے پاس سوائے 250-300 روپے کے اور کچھ نہیں تھا. نہ کوئی پستول تھا نہ کوئی کماڑو چاقو تھا. بس وہ پتلون قمیض جیکٹ میں ہی سفر کر رہا تھا. عمران بڑی بے خوفی کے ساتھ اب دشمن کے ملک میں سفر کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عرصہ گزرا کبھی کسی انٹیلیجنس کے آدمی نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا. کبھی اس کا اتفاق نہیں ہوا تھا. عمران اور جبران کو جہاں جانا ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے. قدرتی طور پر وہ CID کے تعاقب سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ایسے سفر کرتے تھے جیسے وہ بھارت کے ہی باشندے ہوں. صرف بڑے شہروں کے لاری اڈے یا ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر وہ ضرور محتاط ہو جاتے تھے. وہ بھی صرف اس وقت تک کے لیے جب تک وہ اسٹیشن یا لاری اڈے سے باہر نہیں نکلتے تھے. وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے جب سے بھارت نے کارگل کی پہاڑیوں میں گولہ باری شروع کی تھی مجاہدین بھارتی فوج کی گولہ باری کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اور بھارت سرکار نے بھارت کے ہر شہر میں CID کو الرٹ کر دیا تھا. شمالی بھارت کے ہر بڑے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر انٹیلیجنس کے آدمی مکھیوں کی طرح بنبناتے پھر رہے تھے. کمانڈر عمران کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بمبئی اسٹیشن ہی سے سینٹرل انٹیلیجنس کے 4 آدمی اس ٹرین میں سوار ہو گئے تھے جس ٹرین پر عمران سفر کر رہا تھا. عمران نے بمبئی سے امرتسر تک انٹر کلاس کا ٹکٹ لیا تھا. وہ انٹر کلاس کے ڈبے میں بیٹھا تھا. اس ڈبے میں بھی کافی رش تھا. اتفاق سے انٹیلیجنس کا ایک آدمی عمران والے ڈبے میں بھی سوار ہو گیا تھا. عمران کو اس کی خبر نہیں تھی. عمران نے سفر میں زیادہ محتاط رہنا چھوڑ دیا تھا. وہ بالکل کسی بھارتی باشندے کی طرح بے خوفی سے سفر کرتا تھا. صرف بڑے اسٹیشن پر محتاط ہو جاتا تھا. انٹیلیجنس کا جو آدمی عمران کے ڈبے میں سوار تھا وہ درمیانی عمر کا بڑی مسکین صورت والا ہندو لالا تھا اور شکل سے ہی بیمار اور درماندہ سا لگتا تھا.
اس نے کھدر کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر ایک پرانی واسکٹ تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا، ہاتھ میں پلاسٹک کا تھیلا تھا جو اس نے اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، اور دیہاتی آدمی کی طرح ڈبے میں بیٹھی سواریوں کو منہ اٹھا کر کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کی عیار اور تجربہ کار نظریں بڑے غور سے ایک ایک مسافر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں مسافروں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈبے کے کونے والی سیٹ پر بیٹھے عمران کے چہرے پر آ کر رک گئیں۔ انٹیلیجنس کے آدمی کی تجربہ کار نظروں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی مشکوک ہے۔ یہ اسے کیسے پتا چلا، اس بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، بس یہ اس شخص کا 20-25 سالہ چہرہ شناسی کا تجربہ تھا۔ اس وقت عمران کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا، کھڑکی کے باہر اندھیرا تھا، ٹرین کسی جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ انٹیلیجنس کے آدمی نے بڑے غور سے عمران کے چہرے کو دیکھنے کے بعد منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے عمران میں ایک ایسی بات دکھائی دی تھی جو ڈبے کے دوسرے کسی مسافر میں نہیں تھی۔ وہ کیا بات تھی اسے انٹیلیجنس کا آدمی ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس مشاہدے میں اس کی زندگی کا ریل تجربہ کار فرما تھا۔ عمران کو بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ اسی ڈبے میں سفر کرنے والے انٹیلیجنس کے آدمی کی نظروں میں آ گیا ہے۔ ٹرین شور مچاتی، سیٹی بجاتی ویران اور تاریک اندھیرے جنگلوں میں سے گزر رہی تھی۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا، یہی کوئی 7-7:30 کا ٹائم ہوگا۔ کوئی بڑا شہر آ رہا تھا، ٹرین کی رفتار ہلکی ہو رہی تھی۔ یہ برہان پور کا اسٹیشن تھا جو اب بہت بڑے جنکشن کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہاں ایکسپریس ٹرینیں بھی کافی دیر تک رکتی تھیں۔ جیسے ہی ٹرین برہان پور کے اسٹیشن پر رکی، انٹیلیجنس والا ادھیڑ عمر مسکین صورت والا آدمی ڈبے سے اتر گیا۔ ڈبے سے باہر نکلنے کے بعد وہ سیدھا اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے باہر کھڑے پولیس کانسٹیبل کے پاس جا کر اس سے بڑے خفیہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ کانسٹیبل پولیس والے کے کان میں کچھ خسر پھسر کر کے انٹیلیجنس کا آدمی باہر چلا گیا۔ پولیس کانسٹیبل فوراً سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک پولیس انسپیکٹر اور 3 سپاہی تھے۔ یہ سیدھے اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں عمران کونے والی سیٹ پر آنے والی مصیبت سے بالکل بے خبر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پولیس کی پوری گارد کو ڈبے میں داخل ہوتے دیکھا، اس کے دل نے دھڑک کر اسے آنے والے خطرے سے خبردار کر دیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ پولیس انسپیکٹر سیدھا عمران کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عمران سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بابو؟ عمران اتنی دیر میں اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے عام مسافروں کی طرح بے نیازی سے کہا، امرتسر جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ پولیس انسپیکٹر نے پوچھا۔ عمران نے جواب دیا، بمبئی سے آ رہا ہوں۔ امرتسر کس کے پاس جا رہے ہو؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ وہاں کام کی تلاش میں اپنے ایک دوست شانتی روپ کے پاس جا رہا ہوں، جس کی حال بازار میں انگریزی دوائیوں کی دکان ہے۔ کمانڈر عمران اب پوری طرح سے ہوشیار ہو گیا تھا اور انسپیکٹر کے ہر سوال کا جواب بغیر کسی گھبراہٹ کے دے رہا تھا۔ انسپیکٹر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بس یہاں عمران سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر دیا اور کہا، میرا نام جگدیش ہے۔